अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ कानत आया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पैगम्बरों के ज़रिए अपने दीन की दौलत अता फरमाई और ये सिलसिला तवातुर से चलता रहा। अल्लाह ताला के दीन का इबलाग और इसका नज़रिया पैगम्बरों के ज़रिए उनकी उम्मतों के वास्ते से आने वाले ज़मानों और आने वाली नस्लों तक पहुँचता रहा। दुनिया में कोई नज़रिया, कोई पैगाम बग़ैर इबलाग के आप अगली नस्लों और अगले अदवार तक मुंतकिल नहीं कर सकते। इबलाग ही वो वाहिद ज़रिया है कि जिससे किसी पैगाम और नज़रिए को मुस्तकबिल के अदवार में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये मामला चूँकि किसी नज़रिए, किसी मज़ाहिब की इबादात, तालीमात, अखलाकियात, मामलात को जब आगे पहुंचाने का हो तो ज़्यादा हसास हो जाता है। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो दीन है कि जो तबलीग के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब व रोज़ की मेहनत, आपकी काविश और आपके दिल में जो रहमत के जज्बात समुंदर की तरह थे, उनकी बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया ताकि ये जहन्नम की आग से बच सकें और उनको जन्नत के किनारे ला खड़ा किया। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, तबलीग ही वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम किसी को कायल कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम कोई पैगाम उनके दिलों में उतार सकते हैं। अब अगर आप बनज़र गायर जायज़ा लें तो 14 सदियाँ पहले मक्का से जो पैगाम निकला वो सूरज की रोशनी की तरह तमाम दुनिया में फैला और आज धरती के सीने पर तकरीबन 1.5 अरब के करीब कलेमा गो मुसलमान मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो चंद असहाब से ये शुरू होने वाला, इब्तदा में 3 लोग ईमान लाने वाले उस पैगंबर पर जिसने ऐलान नबूवत फरमाया था, वो 4 आज 1.5 अरब बन चुके हैं। किसकी बदौलत? तबलीग की बदौलत। तबलीग के असलूब के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें जो रहनुमाई फरमाई है वो ये है कि उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ये 2 वो असूल हमें बता दिए कि तबलीग किस तरह करनी है, अल्लाह की तरफ किस तरह उसकी मखलूक को बुलाना है। एक मुबल्लिग किन कवानीन और क़वाइद व ज़वाबित में रहकर मखलूक को खुदा की तरफ लगा सकता है, वो 2 अल्लाह ताला ने इसमें ज़ाब्ते हमें बताए हैं, 2 रूल बताए हैं और 2 असलूब बताए हैं। एक है बिल हिकमा, दानाई के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए। सामीन मोहतरम, यही 2 चीज़ें हैं जिससे इंसान किसी के दिल में घर कर लेता है और यही वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आदमी किसी के दिल में उतर जाता है और यही वो चीज़ें हैं जिनको ना अपना कर कोई किसी के दिल से उतर जाता है। सामीन मोहतरम, जब हम तबलीग का असलूब देखते हैं तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तबलीग का असलूब था उसके तो खैर क्या कहने। वो तो ऐसा असलूब सरकार ने फरमाया, अल्लाह का पैगाम इस तरह पहुंचाया कि लोग जौक दर जौक हुजूर के दस्ते हक परस्त पर बगोश इस इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए, इस्लाम से सरफराज हुए। आगे ये काम उम्मत के ज़िम्मे लग गया कि उम्मत तबलीग करेगी
اور اسلام کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی۔ جب ہم اس دور اور درمیان کے دور کو دیکھتے ہیں اور آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے تبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منوایا، دین کو منوایا، رسول کو منوایا، آج کے دور کا مبلغ جو ہے وہ اپنی تقریر کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے وہ خدا اور رسول کو اور دین کو نہیں منوا رہا، وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ وقت کے دانشور قلندر قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دور کا خطیب اور مقرر جب گفتگو کرتا تھا تو دل میں اترتی تھی، آج کے دور کا جب کوئی مقرر خطیب کوئی واعظ کرتا ہے تو وہ کانوں سے نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا خطیب اور مقرر جو تھا وہ اپنی تقریر، واعظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے خدا کو منواتا تھا، اور آج کا خطیب اپنے آپ کو منواتا ہے، اس لیے اس کی بات دل میں نہیں اترتی۔ معزز ناظرین، یہی وہ بنیادی فرق ہے پہلے دور کے خطیب میں جو اخلاص کا نمونہ ہوتے تھے، جن کو دولت کی ہرس نہیں ہوتی تھی، جنہوں نے دین کو اپنے مالی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا، جنہوں نے دین کو کمرشلائز نہیں کیا، جنہوں نے دین کی تجارت نہیں کی اور جنہوں نے دین کو بیچا نہیں، اس لیے ان کی بات دل میں اترتی تھی۔ آج کا خطیب ان تمام چیزوں میں انوالو ہو چکا ہے، وہ دین کو کمرشلائز کر چکا ہے، وہ دین کو پیسہ بنانے کی مشین بنا چکا ہے، اس لیے اس کی بات دل میں اترتی نہیں ہے، وہ دل سے اتر جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح محراب و منبر سے واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں، جس طرح کے خطابات ہو رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے، یہ میں بات درد سے کر رہا ہوں، یہ دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ آج کے خطیب اور واعظ اور عالم نے محراب و منبر کو اور کسی تھیٹر میں کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ جس طرح ایک تھیٹر میں کوئی مزاحیہ فنکار اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے، اسی طرح محراب و منبر کا آج کا خطیب اسی مزاحیہ فنکار کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے اور دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم ایسے ایسے لطیفے سناتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، ہم وہ اندازے اور اسلوب گفتگو اپناتے ہیں ممبروں پر کہ جس سے پہلے دور کا انسان شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہوگا کہ میں اپنا جانشین کس کو بنا کے آیا ہوں۔ کیا یہ اسلوب ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے تبلیغ کا؟ کیا اللہ کی طرف بلانے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا ممبر پر گالی گلوچ کی جائے، ممبر پر تعصب کی آگ بھڑکائی جائے، ممبر پر بھڑکے ماری جائیں اور ممبر پر چہروں پر تشنج لا کر پھر گفتگو کی جائے؟ سامعین محترم، اسلام مذہب کا اسلوب تبلیغ یہ تو نہیں تھا۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، میں گفتگو پہ فوکس کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی شخص عالم دین آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تبلیغ میں تمہیں زبان سے کام نہ لینا پڑے، بس اپنے عمل سے تبلیغ کرنا۔ سامعین محترم، یہ ہے وہ تبلیغ جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے کی، اپنے عمل سے تبلیغ کی، اپنے عمل سے لوگوں کو قائل کیا، اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں اترے اور اپنی بات کو اتارا، اور لوگ کنونس ہوئے، موٹیویٹ ہوئے، اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اللہ کے دین کو اپنایا، صرف ایک اس وجہ سے، دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی حقانیت پر قائل کیا۔ آج کا خطیب ایک جوکر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لوگ اس کو اس لیے دیکھتے ہیں، اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو امیوزمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ ان کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ نالج ٹرانسفر نہیں کرتا، وہ دین کا علم منتقل نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات نہیں سناتا، وہ نبی کی سنت ان تک نہیں پہنچاتا، وہ اپنا آپ منوا رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ دکھ اور درد کی بات ہے کہ ہم نے علم کو اتنا سستا کر دیا، محراب و منبر کا وقار ختم کر دیا ہم نے اپنے جوکر پن سے، اپنے مزاحیہ انداز سے۔ یہ تو انداز تبلیغ نہیں تھا،
یہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے یہ انداز تو نہیں اپنایا تھا۔ جس شخص میں سنجیدگی نہیں ہے، جس شخص میں وقار نہیں ہے، وہ وقار سے گفتگو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مزاحیہ اپنا پرفارم کرے اور لوگوں کو لطیفے سنائے۔ یہ ممبر کی بھی توہین ہے، یہ دین کی بھی توہین ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں آپ لوگوں سے یہ درد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیجئے، ایسے لوگوں کو مت سنیے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی مت کیجئے، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ یہ دین کے نام پر دھبا ہیں، یہ دین کے نام پر ایک کلنگ کا ٹیکا ہیں، یہ لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے۔ تبلیغ اس کا نام نہیں ہے، تبلیغ تو عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ زبان سے پیغام پہنچائیں اور عمل سے اس کی تصدیق کریں۔ سامعین محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم دین کو اتنا سستا نہ بنائیں اور دین کو اتنا ہم نیچے نہ رکھیں کہ لوگ ہمیں جوکر کا درجہ دیں۔ محراب و منبر کی عزت، تعظیم اور حرمت اور تکریم یہ ہم پر واجب ہے، یہ اسی طرح رہنی چاہیے۔ اگر صاحب وقار، صاحب عزت لوگ، سنجیدہ حضرات ان محراب و منبر پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تبلیغ بھی ہوگی، محراب و منبر کی زینت بھی بنیں گے اور محراب و منبر کی عزت و تکریم بھی برقرار رہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔